मीटिंग्स नासिर भट्ट और मियाँ साहब के साथ हुई जिसमें लंदन प्लानिंग तैयार हुई, अरशद शरीफ का कत्ल हुआ। उसके सारे जो सबूत हैं वो मेरे पास है क्योंकि उन मीटिंग्स में मैं बैठा हुआ था। मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने भी काफ़ी जोर लगाया नासिर भट्ट साहब ने कि दुबई में या कीनिया में आपके पास अगर कोई ऐसा ताकत है तो बताएं। अरशद शरीफ का भी सख्ती के साथ मरियम नवाज ने ऑर्डर किया हुआ है जो हमारी मीटिंग में बात हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास ना तो कोई दुबई में कोई ऐसा शख्स है ना कोई मेरे पास कीनिया में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इकबाल सुबहानी। अभी एक बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। मुस्लिम लीग नून लंदन के रहनुमा तस्नीम हैदर शाह ने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगा दिया है अरशद शरीफ के कत्ल का और इमरान खान पर वज़ीराबाद में कातलाना हमले का। एक अजीबो गरीब स्टोरी है कि जिसे तस्लीम करें न करें, यकीन करें न करें, कोई अजीबो गरीब कशमकश में कौम एक अरसे से इस हैजानी कैफियत के अंदर मुब्तला है। और अगर मैं इस बात को यूं कहूं कि जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है तब से लेके अब तक पाकिस्तान के अंदर कोई एक दिन खुशी का नहीं है। कोई एक दिन ऐसा नहीं है कि अवाम कुछ सुख का सांस लें और वो ये समझें कि शायद अब हमारे दिन बदलने वाले हैं। मगर हुकूमत है कि वो दिन ब दिन ऐसे काम करती जा रही है कि हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। अब एक नई बात सामने आ गई। तस्नीम हैदर शाह ने नवाज शरीफ पर इल्ज़ाम लगाया। न सिर्फ इल्ज़ाम लगाया बल्कि उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत मौजूद हैं। वो ये कहते हैं कि मेरी नवाज शरीफ से 3 मुलाकातें हुई और उन मुलाकातों के अंदर नासिर भट्ट ने जब मेरा पहली मर्तबा तारुफ कराया तो मुझे गुजरात का एक बड़ा डंडी पट्टी वाला बंदा बनाकर पेश किया गया नवाज शरीफ के आगे कि जैसे कोई ये बहुत बड़ा कोई जैसे कोई बदमाश होता है या कोई डंडे सोटे मार होता है। इस किस्म का तारुफ जो है वो करवाया गया। ये बात तस्नीम हैदर शाह कहते हैं कि नवाज शरीफ को जब मेरा ये तारुफ कराया गया कि मैं इस किस्म का मजबूत आदमी हूँ गुजरात और वज़ीराबाद के अंदर, तो उन्होंने मुझे बुला कर ये कहा कि हमने अरशद शरीफ का कीनिया के अंदर को बंदोबस्त करना है और अरशद शरीफ को कीनिया में कत्ल करवाना है, तो उसके लिए तुम कुछ हमारे लिए करो। तस्नीम हैदर शाह कहते हैं कि जब नवाज शरीफ ने मुझसे ये बात कही तो मैंने उनको साफ इनकार कर दिया कि कीनिया के अंदर मेरा तो कोई जानने वाला है ही नहीं। आफत ये है कि जितनी लंदन प्लानिंग हुई है जिसमें अरशद शरीफ का कत्ल है और इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ है उस पर इंकशाफात हैं कि जो 3-4 मीटिंग्स हुई हैं मेरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ, नासिर भट्ट साहब मुझे लेकर गए तो वो उस प्लानिंग में मैं शामिल था और साथ बैठा हुआ था। इसको रस्ते से कैसे हटाना है, सारे जितने हम PMLN के मेम्बर्स थे भट्ट साहब ने मुझे लेके गए। उसमें मियाँ साहब के रूम के अंदर मैं और भट्ट साहब भी मौजूद थे जिसमें उन्होंने बोला कि शूटर्स चाहिए और जी हाँ, और अरशद शरीफ का जो काम है उन्होंने बोला हम कर लेंगे, आपके शूटरा में चाहिए वज़ीराबाद में। और मैं नवाज शरीफ साहब ने वज़ीराबाद में बंदोबस्त किया हुआ है, जैसे ये लॉन्ग मार्च उधर जाएगा जितने भी आदमी उधर मारे जाते हैं नो प्रॉब्लम। पहली मीटिंग में वो ये कहते हैं कि नवाज शरीफ ने मुझे अरशद शरीफ को कत्ल करने के लिए कहा, तो मैंने उनको ये बताया कि कीनिया में मेरा ऐसा कोई राब्ता नहीं है, मेरे ऐसे लोग कीनिया के अंदर नहीं है, तो मैं इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर सकता। फिर कहने लगे कि जब मेरी दूसरी मुलाकात हुई तो दूसरी मुलाकात में मुझे उन्होंने कहा कि इमरान खान को कत्ल करना है वज़ीराबाद के अंदर और उन्होंने कहा कि हमें शूटर चाहिए, आप हमें शूटर का बंदोबस्त करके दें, जगह आपको हम करके देंगे, जहाँ से शूटर जो है वो फायर करेंगे वो जगह आपको हम मुहैया करेंगे, मगर आप हमें शूटर ढूंढ कर दें। तो कहने लगे कि मैंने नवाज शरीफ को हामी भर ली और मैंने कहा जी ठीक है, जिस तरह आपका हुक्म है मैं ज़रूर इसके ऊपर काम करूँ। बाद में फिर मैंने उनसे रब्ता करके फ़ोन करके तो मैंने उनको इनकार कर दिया कि अभी मैं ये काम नहीं कर सकता। तो नवाज शरीफ ने कहा फ़िक्र ना करें, हमने बंदोबस्त कर ली है। इस बात को कहाँ तक हम सच समझ सकते हैं? मेरे ज़हन के अंदर कुछ चीज़ें आती हैं। देखें, एकदम तो कोई भी शख्स जो है इस बात को तस्लीम नहीं कर सकता, ना ही एकदम कोई इससे इनकार भी कर सकता है। वैसे अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें शरीफ बरदरान का, आज से 40 साल से अगर उनकी हिस्ट्री आप देखें तो उनके बारे में इस किस्म की बातें बहुत मशहूर हैं, आज की नहीं हैं। 30-35 साल 40 साल से ये कहानियाँ उनके इर्द गिर्द बहुत कहानियाँ इस किस्म की। और जब लोग बात किया करते थे उस ज़माने में
یہاں تک کہا کرتے تھے کہ وہ بھٹی میں لوگوں کو جلا دیتے ہیں، وہ لویا انہوں نے وہ ریلوے کا نک چرا لیا، فلانا کر لیا، ان کے پاس بھٹیاں ہیں تو اگر کوئی ان کا کوئی دشمن ہو یا کوئی ایسی ویسی بات تو وہ اٹھاتے ہیں اس کو بھٹی کے اندر پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ اس قسم کی باتیں لوگ کیا کرتے تھے، کوئی مانتا تھا کوئی نہیں مانتا تھا، اور خاص کر کے پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو آج کل بڑا ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ زیادہ قصے وہی سنایا کرتے تھے کہ کس طرح نواز شریف اور یہ شہباز شریف جو ہیں اپنے دشمنوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور کیا کیا وہ طریقے اختیار کرتے ہیں اور کیسے بدماش انہوں نے پالے ہوئے ہیں۔ اور یہ تو حقیقت ہے، ہمیں بھی یاد ہے وہ دن کہ جب نواز شریف نے اور شہباز شریف نے اور ان لوگوں نے پنجاب کے اندر کیسے لاہور کے اندر خاص کر کے غنڈے پالے ہوئے تھے اور ان غنڈوں سے وہ کیا کیا کام لیتے تھے۔ اور غنڈے جو پالے تھے وہ تو ایک طرف، پولیس کے اندر بھی ایسے لوگ رکھے ہوئے تھے کہ جو لوگوں کو قتل کرتے تھے، ماورائے عدالت لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے، اور پھر پولیس مقابلہ بنا کر، جیسے عابد باکسر کی بھی کہانی آپ نے سنی ہوگی کہ عابد باکسر ان کے بارے میں کیا کہتا رہا ہے، کس قسم کے اس نے قصے سنائے کہ کس طرح انہوں نے کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کروایا۔ مگر یہ باتیں وہ ہیں کہ جو کبھی ثابت نہیں ہوئی، یہ قصے کہانیاں ہیں، ان میں کتنی صداقت ہے کتنا جھوٹ ہے اس کے اوپر ہم کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں دے سکتے۔ اسی طرح ارشد شریف کے قتل کے حوالے سے اور عمران خان پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے ہم کوئی ایک فیصلہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، ایک بات ہم ضرور سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر پراپر تحقیقات ہونی چاہیے، اس کے اوپر غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور ان کو شامل تفتیش کرنا بھی بڑا ضروری ہے۔ جس شخص نے الزام لگایا ہے اس کو شامل تفتیش کیا جائے، جن پر الزام لگایا گیا ہے ان کو بھی شامل تفتیش کیا جائے۔ اس وقت میڈیا جو ہے وہ اس بات کو لے کر مختلف قسم کی چیم گوئیاں کر رہا ہے، اور جیو تو حسب معمول الزام جو ہے وہ اس کو وہ جھوٹا ثابت کر رہا ہے، اور پہلے جیو نے فیصلے کر لیے ہیں کہ بھئی کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا جب تک تحقیقات اب اس کی نہیں ہوگی، اس کے اوپر جے آئی ٹی نہیں بنے گی، اس کے اوپر کمیشن نہیں بنے گا، اس کے اوپر غیر جانبدارہ تحقیقات نہیں ہوگی، تب تک کسی نتیجے پر پہنچنا بہت مشکل ہے۔ اب جیو والے تسنیم حیدر شاہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ گجرات کے اندر یہ 17 قتل ہوئے تھے، یہ اس کے اندر مشرف دور کے اندر یہ اس کے اندر نامزد ملزم ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیو نے آج تک جب اس کی تصویریں مسلم لیگ نون کے لیڈروں کے ساتھ آتی تھیں، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر کھڑا ہو کر پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ لڑتا جھگڑتا تھا، اس کی ویڈیوز موجود ہیں۔ یہ جو تسنیم حیدر شاہ ہے یہ مسلم لیگ نون کے لیے وہاں پر فٹ پاتھ پہ لوگ اپنے چند لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو کر، اور ان کے جلسوں کے اندر بھی یہ 15 20 بندے لایا کرتا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کے لوگ جو وہاں پر ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کے باہر مظاہرے کرتے تھے تو یہ ان کا آگے مقابلہ کرتا تھا۔ تو اس وقت کبھی جیو نے نہیں کہا کہ یہ شخص جو ہے یہ قتلوں میں مطلوب ہے یا اس کو یہ نامزد ملزم ہے اور اس کے اوپر ایف آئی آرز کٹی ہوئی ہیں، مگر اب جیو نے اس قسم کی گفتگو اس کے بارے میں کرنا شروع کر دی۔ بلکہ مسلم لیگ نون کے ناصر بٹ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے مسلم لیگ نون سے۔ جب ان کو یہ کہا گیا ناصر بٹ کو کہ آپ کے پاس ویڈیو ہونی چاہیے، ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ وہ کیسے مسلم لیگ نون کے پروگراموں کے اندر وہ کھڑا ہو کر اور مسلم لیگ نون کے حوالے سے، نواز شریف کے حوالے سے وہ پورا ان کا دفاع کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو اور بہت لوگ ہیں، وہ یہ سب کچھ تو لوگ کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا نہ یہ ترجمان ہے نہ کوئی ایسا ہمارا یہ ورکر ہے، بس کبھی آیا ہوگا لیکن ہمارا اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ جو ملاقات اس نے ظاہر کی ہے نواز شریف کے ساتھ، جو ہاتھ ملاتے ہوئے بتایا گیا اپنے آپ کو، انہوں نے کہا کہ عید کے دن یہ ہوا کہ یہ لوگ سارے باہر کھڑے تھے، تو میاں صاحب نے مجھے کہا کہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں ان کو آپ اندر بلا لیں تاکہ عید کی نماز بھی ہم اکٹھے پڑھ لیں۔ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ناصر بٹ نے یہ کہا کہ جب لوگ باہر جا رہے تھے تو پھر میاں صاحب راستے میں کھڑے ہو گئے اور ایک ایک شخص سے وہ مصافحہ کرتے رہے، ہاتھ ملاتے رہے، اور وہ لوگ اپنی تصویریں بنا کے باہر نکلتے رہے۔ یہ وہی تصویریں ہیں جو عید کے موقع کے اوپر پھر یہی بات جب تسنیم حیدر شاہ کے ساتھ کی گئی تو انہوں نے کہا کہ عید تو میں ہر عید وہاں جایا کرتا تھا اور میں ان کو ملتا تھا، کوئی ایسا عید کا موقع نہیں تھا کہ میں جا کے ان کو وہاں ملتا نہیں تھا۔ میرا نام، انہوں نے کہا، رجسٹر کے تسنیم حیدر شاہ کہتے ہیں میرا نام رجسٹر میں موجود ہے کہ جب بھی اس قسم کا کوئی تہوار ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، مجھے باقاعدہ فون آتا ہے، مجھے بلایا جاتا ہے اور پھر میں وہاں جاتا ہوں اور میں ان سے ملاقاتیں بھی کرتا ہوں۔ اور 5 سال سے ان کا جی میں ترجمان ہوں لنڈن کے اندر مسلم لیگ نون کا، 20 سال سے میری مسلم لیگ نون سے وابستگی ہے، تو یہ کیسے اب جھٹلا سکتے ہیں؟ پھر زلفی بخاری کے ساتھ بھی اس کی تصاویر ہیں،
اور پھر اور پی ٹی آئی کے جو سابق اسپیکر ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی ایک آدھی تصویر ہے ان کی. تو اس کے اوپر تو زلفی بخاری نے یہ کہا کہ میں لنڈن کے اندر جب اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے کوئی پروگرام کر رہا تھا تو وہاں 2000 لوگ تھے اور وہاں پر لوگ کمیونٹی جو ہوتی ہے وہ ایک دوسرے کو ملتے ہیں. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ پیپلز پارٹی کا یہ مسلم لیگ کا ہے کہ جب آپ ریاست کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے کہ جب آپ قومی دن کے حوالے سے یا کسی قومی تہوار کے حوالے سے جب وہاں کمیونٹی اکٹھی ہوتی ہے تو اس میں سب لوگ آتے ہیں. تو وہاں یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ آیا کوئی بھی آیا اور آ کے اس نے ہاتھ ملایا اور تھوڑی دیر وہ کھڑا رہا اور پھر وہ آگے چلا گیا. تو یہ اس طرح تو لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں, یہ اور چیز ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں ان کا بھی یہی دعویٰ ہے. مریم نواز کہتی ہیں کہ میں تو اس کو جانتی تک نہیں. پھر مریم نواز کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز سے میرا اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا کیونکہ مریم نواز پاکستان میں ہوتی تھی اور میں تو لنڈن میں رہا ہوں. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جب کلثوم نواز بیمار تھیں تو کہنے لگا میں کلثوم نواز کی تیمارداری کے لیے بھی وہاں پر میری ڈیوٹی ہوتی تھی, میں وہاں کھڑا رہتا تھا, کوئی بھاگ دوڑ ہوتی تھی میں باہر کرتا تھا. پھر ایک مرتبہ مریم نواز جو ہیں انہوں نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ سے ہاسپٹل آنا تھا تو میں نے ان کو گھر سے پک کیا, گاڑی میں صرف وہ تھیں اور میں تھا, ہم 2 لوگ تھے. میں نے ان کو گھر سے پک کیا اور میں ان کو ہاسپٹل کلثوم نواز کے پاس ان کو لے کر آیا. بلکہ اس نے یہاں تک کہا کہ جب کلثوم نواز کو لایا جا رہا تھا تو وہ اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی اس کو اٹھانے کی بھی میری تصویریں موجود ہیں. میں اس کو اٹھا کے مطلب اتنا میں ان کے قریبی تھا کہ وہ مجھے سارے جانتے ہیں. اب کیسے یہ لوگ انکار کر سکتے ہیں, اس کے تو میرے پاس ثبوت موجود ہیں. ناظرین, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی گیم بھی ہو سکتی ہے, کوئی سازش بھی ہو سکتی ہے. عمران خان نے جو 3 نام دیے ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر کٹنی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان 3 ناموں سے عمران خان کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ طاقتور لوگ جو ہیں یہ ایک نیا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں اور نیا ایک ڈرامہ بننے جا رہا ہے صرف اور صرف ادھر سے توجہ ہٹانے کے لیے. کیونکہ آپ دیکھیں کہ عمران خان کب سے اس کام کے اوپر لگے ہوئے مگر ایف آئی آر درج نہیں کرا سکے. اگر یہ ایف آئی آر درج کرانی ہوتی رانا ثناءاللہ کے اوپر اور شہباز شریف کے اوپر تو یہ کب کی درج ہو چکی ہوتی. چونکہ اس کے اندر ایک میجر جرنل ملوث ہیں, شامل ہیں, اس درخواست کے اندر ان کا نام ہے. تو یہی ایک وجہ ہے کہ ان کا وہ جو ایف آئی آر ہے وہ نہیں درج ہو رہی, اندراج نہیں ہو رہا ایف آئی آر کا. تو یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی کوئی سازش ہو کہ سیاستدانوں کو آپس میں لڑا دو اور خود بیچ میں سے ایک طرف ہو جاؤ. یہ میں ویسے اپنے پاس سے ایک تجزیہ کر رہا ہوں اور باقی تو خدا بہتر جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے, سچ کیا ہے. مگر اگر صحیح طریقے سے تفتیش ہوئی تو ضرور, اگر انویسٹیگیشن صحیح طریقے سے ہوئی تو ضرور جو اصل لوگ ہیں وہ بے نقاب ہو جائیں گے. ان ساری باتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ بات تو بالکل ثابت ہو گئی کہ عمران خان پر حملہ جو ہے وہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت, ایک پلان کے تحت کیا گیا تھا. اسی طرح ارشد شریف جو ہے وہ کینیا کی پولیس کے کئی ان کے بیانات بدلے ہیں. تو یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ارشد شریف جو ہے اس کو بھی پاکستان سے بھی تھریٹ تھی, لنڈن سے بھی تھریٹ تھی, اور اسی تھریٹ کے سلسلے میں اس کو شہید کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا. اسی طرح عمران خان کے اوپر جو حملہ کیا گیا یہ بھی اسی سازش کا حصہ ہے. یہ سارے اگر آپ یہ ساری, پھر آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ جاوید لطیف کے اوپر بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ شوٹر کا انتظام جاوید لطیف نے کیا. اب یہ سارے تانے بانے جو بنے جا رہے ہیں, اگر آپ اس کی ساری وہ ایک ہسٹری کے اندر چلے جائیں تو عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے سے پہلے جاوید لطیف نے مذہبی کارڈ کھیلتے ہوئے پی ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر عمران خان کو اس انداز سے باتیں کی کہ جیسے کوئی شخص آئے گا اور عمران خان کو قتل کر دے گا, اور وہ عمران خان کے اوپر مذہبی کارڈ کھیلنے کے حوالے سے وہ مذہبی کارڈ بھی کھیلتے رہے. اور یہ ساری چیزیں تو ان کے مسلم لیگ نون کے اگر آپ لیڈروں کی آپ پریس کانفرنسیں دیکھیں, مریم اورنگزیب, رانا ثناءاللہ, پھر عطا تارڑ, اور پھر اسی طرح خواجہ آصف, احسن اقبال, یہ مریم نواز, اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں, ایون شہباز شریف کی گفتگو, اگر یہ ساری کو اگر آپ ترتیب سے سنیں ماضی کی ان کی ساری گفتگو تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کہیں پر کچھ نہ کچھ گڑبڑ ضرور ہے. ورنہ یہ جو قاتلانہ حملہ کیا گیا ہے اس کے اوپر جو رویہ, جو طریقہ اور جو طریقہ اختیار کیا گیا حکومت کی طرف سے وہ بھی شکوک پیدا کرتا ہے. کیونکہ اگر ایسی کوئی بات نہ ہوتی تو حکومت کی پھرتیاں دیکھنے والی ہوتی. اور پھر ٹی وی اینکرز جو ہیں, جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو لفافہ اینکر ہیں, ان کے اوپر بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیسے طریقے سے اس کو
کنفیوز کیا اس سارے کیس کے اندر، اور کیسے وہ بات کو ٹوسٹ کرتے رہے اور بات کو ڈائیورٹ کرتے رہے اس واقعے کو، اس کیس کو عمران خان کے حوالے سے، اور وہ کیسے ایک جسٹیفائی کرتے رہے کہ یہ واقعی کوئی مذہبی جنونی ہے جس نے حملہ کیا، جبکہ عمران خان نے تو یہ باتیں پہلے ہی بتا دی تھی۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب سے 6 مہینے سے یہ لوگ آئے ہیں، ان کی حکومت آئی ہے، پاکستان کے اوپر ایک عذاب الہی نازل ہو چکا ہے۔ پاکستان اس وقت ڈیفالٹ کے بالکل قریب پہنچا ہوا ہے۔ پاکستان کی مہنگائی کی حالت آپ دیکھیں، پاکستان کے معیشت کے آپ حالات دیکھ لیں، پاکستان کے اندر آپ حکومت کے رویے کو دیکھ لیں۔ 75 وزیر اور مشیر اس وقت پاکستان کے اندر، اتنی بری حالت کے باوجود، اتنی مہنگائی کے باوجود، خزانے خالی ہونے کے باوجود، امداد بیرونی ملکوں سے بند ہونے کے باوجود 75 وزیر مشیر لگا کے یہ حکومت اب بیٹھی ہوئی ہے، اور شہباز شریف بیرونی دوروں کے اوپر ہے، خرچے اخراجات وہ کر رہے ہیں، پرائیویٹ جٹ کے اوپر جا رہے ہیں۔ تو یہ سارے سلسلے نہ جانے کب ان سے ہماری جان چھوٹے گی۔ آرمی چیف کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں کہ کیسے انہوں نے کنفیوژن پیدا کیا گیا، پھر عمران خان کے اوپر الزام لگاتے رہے کہ عمران خان جو ہے وہ آرمی چیف کے مسئلے کو متنازع بناتا ہے۔ اگر یہ چاہتے تو آرمی چیف کی تقرری یا وہ لسٹ جو بھی انہوں نے بھیجنی ہوتی ہے، اگر وہ یہ بھیج دیتے، اس کے اوپر فیصلہ جلدی کر لیتے تو کوئی شکوک و شبہات ہی نہ رہتے۔ اب اس میں عمران خان کا کیا قصور ہے؟ اب اگر ان کے اختیار میں، ان کے پاس ایک اختیار ہے، اگر اس کو یہ پہلے ہی استعمال کر لیتے اور جس کو بھی آرمی چیف لگنا تھا اس کی یہ تعینتی کر لیتے، اور یا اعلان ہی کم سے کم کر دیتے، اور کچھ نہ ہوتا تو وقت سے پہلے ہی، یا ٹائم جو بھی مہینہ پہلے اگر یہ لسٹ اناؤنس کر دیتے کہ بھئی یہ لوگ ہیں، ان میں سے ہم کسی ایک کو لے لیں گے، تو بالکل سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا، سارا کچھ صاف ہو جاتا۔ مگر انہوں نے خود کنفیوژن پیدا کیا۔ آج سننے میں آیا ہے، تقرری ہے آرمی چیف کی، اس کے حوالے سے جو فہرستیں ہیں وہ جا چکی ہیں، اب اس کے جو سمری ہے وہ نکل چکی ہے، اور اس کا آج ہی کوئی نہ کوئی سامنے آ جائے گا، یا کل تک تو خیر لازمی نام سامنے آ جائیں گے۔ پھر اس میں سے 5 نام سنا ہے کہ بھیجیں گے، جن میں عاصم منیر جو ہے اس کا نام سر فہرست ہے، اور 27 نومبر کو عاصم منیر نے ریٹائر ہونا ہے، اور ظاہر اگر عاصم منیر ہوں گے تو 27 سے پہلے ان کی تقرری کر دی جائے گی۔ ناظرین، اب تک اتنا ہی۔ میں آپ سے جا چاہتا ہوں، آپ اپنا اور اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔